औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल काइम बर्ड्स हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फ़रत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत में। मेरी तरफ से तमाम वाजिब एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों को दिल की उठा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आज की जो वीडियो है, जो काले चित्रों के ऊपर मैं बनाता हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। सही मंजे हुए इसातिज़ा इकराम जिनकी हमने खिदमत हासिल की है, उनके ये तैयार करदा नुस्खे और तजर्बात का जो जोर होता है वो मैं पेश करता हूँ। तो इसलिए जितने भी मेरे दोस्त मेरे फॉलोअर हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा इनफरादी तौर पर आप मैसेज या टेलीफोन करके ये ना कहा करें कि कोई स्पेशल या वीआईपी। आप एनालिसिस कर लें, देख लें, मेरी वीडियो भी देख लें, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो मोहन भाई ने बड़ी अच्छी कोशिश की है चीचा वतनी में, तमाम शायकीन को दावत दी। इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस शौक़ के फ़रोग़ को बढ़ाया जाए और आपस में मोहब्बत से ये सकाफ़ती विरसे को हमेशा के लिए कायम व दायम रखा जाए। मैं तमाम शायकीन हज़रात का जिन्होंने वहाँ शिरकत की और बिलख़ुसूस मोहन भाई का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है। और जो मंशूर है वो सामने आया है और मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छी बातें हैं कि टूर्नामेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और चूँकि ये पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसा शो है जो एक ही तरीक़ेकार से ये शुरू होता है और इख्तिताम पज़ीर होता है। तो फिर कहीं लाख लाख रुपए, कहीं 5-5, 6-6 मोटरसाइकिल और कहीं इनामात बहुत थोड़े होते हैं। तो शायकीन जो है ना, उनकी कोशिश होती है कि जहाँ ज़्यादा इनामात हो वहाँ जाए। तो इनको एक जो है ना, अपने तयशुदा कवानीन के मुताबिक जो है ना एंट्री फ़िक्स करें और अगर एंट्री बढ़ानी हो तो कमेटी बैठे, शायकीन की राय ले और उस हवाले से जो फ़ैसले हों वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और इससे ज़्यादा शायकीन को फ़ायदा होता है और ऑर्गेनाइज़र को भी इसमें जो है ना सहूलत रहती है। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से मोहन भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए, कि कोशिश जो होती है ना काले तितर के लाइसेंस के सिलसिले में, वो कोशिश इस तरह अगर हो कि आपकी अप्रोच सही मज़बूत वाइल्ड लाइफ के डीजी साहब और सेक्रेटरी साहब या जो मिनिस्टर वाइल्ड लाइफ है, इन तक कोई ज़ाती जो होती है ना, ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर अगर कोशिश हो जिसमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि ये काम आपका हो जाएगा, तो फिर इसमें हाथ डाल लें। बसूरत दीगर अगर आप ये कोशिश करें कि अप्रोच भी नहीं है और वहाँ से कोई मुस्बत यकीन दहानी भी नहीं है, तो फिर इस सिलसिले में सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए, जल्दबाजी से काम ना लिया जाए। मैं मोहन भाई साहब से गुजारिश करूँगा कि काले तितर के लाइसेंस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में राजा मसूद साहब कलर सईदा से उनका ताल्लुक़ है, जिनका टेलीफोन नंबर है 0306 5220 736 0306
5220 736 یعنی 0306 5220 736 یہ راجہ مسعود صاحب کلر سیدان سے ان کا تعلق ہے، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں رٹ دائر کی ہوئی ہے، اور اس کی 3 4 یا 5 جو ہے وہ تاریخیں بھی ہو چکی ہیں، اور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے جو ہے نا ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف کو ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں جو ہے نا پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اور وہ آتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی نئی جو تاریخ ہے وہ ابھی نہیں ملی، انشاءاللہ اس طرف بھی یہ بڑی مؤثر کوشش ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نئی کوشش مل کے جو اجتماعی طور پر شائقین حضرات کا یہ ارادہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، میری خواہش بھی ہے یہ کہ راجہ مسعود صاحب کو بلایا جائے، کسی جگہ میٹنگ کریں، بلایا جائے، اور یا میں نے نمبر دیا، اگر کسی جگہ آپ نہیں آ سکتے فاصلوں کی دوری کی وجہ سے یا مسائل یا مصروفیات کی وجہ سے، تو میں مون بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذاتی طور پر آپ ان کو فون کریں، ان سے بذریعہ ٹیلی فون پوری معلومات حاصل کریں کہ کیا صورت حال ہے، کیونکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کہ یہ کیس اللہ نہ کرے کہ یہ کیس خراب ہو جائے، یا جو دیگر کوشش ہے اس میں کوئی ایسی کوتاہی یا کوئی کمی رہ جائے جس سے پھر ہمیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس سلسلے میں جو کوشش جو بھی حضرات کوشش کریں گے، چونکہ میں 2003 سے 2019 تک مسلسل اس کوشش میں رہا ہوں، اور جو ہم خطوط لکھتے رہے ہیں ان کی بھی ہمارے پاس فوٹو کاپیاں رجسٹری کی رسید کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ہم اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو ملے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، اور جو ہم سردار سبطین خان صاحب جو اس وقت کی حکومت میں تھے، صوبائی وزیر وائلڈ لائف، اور ان سے ہم نے جو کوشش کی تھی، مؤثر کوشش ہوئی تھی، وعدہ ہو چکا تھا، اس میٹنگ میں ڈی جی وائلڈ لائف صاحب موجود تھے، اور یہ چیز طے پا چکی تھی کہ 5,000 روپیہ 5 سال کے لیے، 1,000 روپیہ سال کی فیس کے ساتھ، یعنی 5 سال کے لیے پنجاب کا لائسنس رینیو ہوتا ہے، تو 5 سال کے لیے 5,000 جو فیس ہے وہ انہوں نے اس پہ ہم سے کمٹمنٹ لی تھی، اور ہم نے چونکہ ہم نے پنجاب پورے کی نمائندگی کی تھی، پنجاب کے تمام شائقین حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم وہاں جو معزز ہمارے ساتھی تھے میاں والی سے، پٹوار سے، لاہور سے، تو وہ کوشش ہماری کامیاب ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سردار سبطین خان صاحب جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے، نیب والوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، جس کی وجہ سے ان سے یہ عہدہ بھی لے لیا گیا، اور پھر یہ کیس جو ہے یہ ثاقب شاہ صاحب لاہور والے ہوں، ان سے ہمارا رابطہ رہا، تقریباً 1 سال میرا ان سے براہ راست رابطہ رہا، وہ بتاتے رہے کہ آج یہ فائل اس جگہ سے نکلی ہے، ابھی سیکٹریٹ میں آ گئی ہے، ابھی واپس چلی گئی ہے، ادھر چلی گئی ہے، ادھر چلی گئی ہے۔ تو شاید اخلاق شاہ صاحب بھی یہ میری ویڈیو دیکھیں، تو ان کے وہ رشتہ دار بھی ہیں ثاقب شاہ صاحب لاہور والے، اگر وہ فائل جو سردار سبطین خان صاحب نے اس کے آرڈر کر دیے تھے 5,000 فیس کے ساتھ ڈی جی وائلڈ لائف کے ساتھ، اور وہ کیس چلتا رہا، آگے فائلیں جاتی رہیں، اگر وہ فائل کسی طریقے سے کسی سورس سے وہ فائل نکلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ پنجاب کے جو لائسنس بند ہے، اجرا پر پابندی ہے، اس کو جو ہے نا آگے چلانے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں جو ہے نا بڑی سہولت ہوگی۔
تو یہ تو ایک میرا پیغام تھا. مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا دوست یا جن گروپ کے کوئی ساتھی اگر دیکھنا پسند کرتے ہوں تو کسی طرح کہیں بھی مون بھائی تک یہ میرا پیغام پہنچے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے، مجھے جو ہے نا کہیں سے ابھی تک نمبر نہیں ملا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دو دنوں میں مون بھائی سے میں ذاتی طور پر رابطہ کروں گا. باقی اچھی بات ہے، کوشش ہونی چاہیے. پنجاب میں یہ دیگر پورے پاکستان کے ہر صوبے میں لائسنس بن رہے ہیں، تو یہاں کے شائقین کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. آپ سب مل کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی حاصل کرے. تو آج جو ہے نا بڑی عام ویڈیو ہے. یہ بہت سے ساتھیوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے جی کہ کالے تتر کو جو فالج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس میں کمزوری آ جاتی ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو یہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے. اور فالج لقوے کے لیے اس سے پہلے بھی میرا ایک نسخہ آیا، وہ بڑا مستند نسخہ ہے، بڑی اعلیٰ چیزیں میں نے بتائی ہیں. لیکن ایک اور نسخہ ہے میرے پاس. میرا دل کیا کہ میں نے یہ نسخہ بھی آپ تک بتا دوں. آج کی ویڈیو نمبر ہے 96. تاریخ ہے آج 10 نومبر 2023 بروز جمعۃ المبارک. تو نمبر 1 ہے اس میں مال کنگنی 10 گرام. یہ مال کنگنی یہ لال رنگ کے دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک جڑی بوٹی ہے اس کے اندر یہ دانہ ہوتا ہے، بیل سی ہوتی ہے، اکثر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پہچان رکھتا ہو تو اسے پتہ چل جائے گا. مال کنگنی اس کا نام ہے، مال کنگنی 10 گرام. جند بدستر ہے 5 گرام. یہ چیڑ کی طرح ہوتی ہے، طاقت والی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایرا ہنگ. ہنگ جو ہوتی ہے 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک آٹے کی طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تھوڑی سی چیڑ کی طرح سخت. جو سخت ہوتی ہے وہ آپ نے ہنگ لینی ہے، وہ 5 گرام ہے. ہنگ 5 گرام. اکرکرا یہ ایک لکڑی کی طرح ہوتی ہے، لکڑ سی ہوتی ہے، جڑیں سی ہوتی ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام. اور دیسی گھی یہ 1 چمچ لے لیں. گائے کا مل لے تو وہ بھی بہتر ہے، بھینس کا مل جائے تب بھی ٹھیک ہے. یہ حسب ضرورت ہے، تھوڑا سا 1 چمچ لے لیں. اور ورق چاندی جو ہے 6 عدد ہے. یہ جو مال کنگنی ہے نا، یہ مال کنگنی کا میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کالے تتروں کے لیے، بٹیروں کے لیے یہ کیا اس کا استعمال ہوتا ہے. تو مال کنگنی یہ میرے دوست جس مقصد کے لیے بھی کالے تتر کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے گزارش ہی میری یہ ہے کہ مال کنگنی انتہائی خشک اور درجہ سوم یعنی تیسرے درجے پر، یعنی بڑی سخت خشک گرم ہوتی ہے. تو اس کو پرندوں کو دینے کے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مال کنگنی جو ہے یہ آپ اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں، نان سٹک جو فرائی پان ہوتا ہے اس میں یا توے کے اوپر دیسی گھی ڈال کے اس کو بھون لیں ہلکا سا. مطلب ہے کہ جب تھوڑا سا یہ تڑکنا شروع ہو جائے تو آگ بند کر دیں. اس کے بعد جو ہے نا اس کو پونی میں ڈال کے گھی الگ کر لیں، اس کو الگ کر کے کسی کپڑے پر ڈال کے پھر اس کو خشک کر لیں. جو فالتو گھی ہے وہ الگ کر لیں. مال کنگنی کو بھوننا ہے. اور اس کے بعد جو ہینگ ہوتی ہے اس میں ہینگ 5 گرام استعمال ہوگی، اور 5 گرام ہینگ کو بھی آپ نے براؤن کرنا ہے اس میں دیسی گھی میں. 2 چیزیں اس میں دیسی گھی میں بھونے، ایک مال کنگنی، ایک ایرا ہینگ. نسخہ ایک بار پھر لیں. یہ فالج اور لقوے کی گولی بنے گی. آپ نے یہ گولی بنانی ہے، اور یہ گولی جو ہے اس سے فوری طور پر فالج لقوہ چولہا دور ہوتا ہے، اور پھر تتر اس سے جو ہے نا وہ طاقتور رہتا ہے، اور ٹانگوں پہ وہ کم گرتا ہے. نمبر 1 ہے مال کنگنی 10 گرام، جوند بدستر 5 گرام، ایرائنگ 5 گرام، اکرکرا 10 گرام، دیسی گھی 1 چمچ ہے، اور ورق چاندی
6 گرام، اور منقع جو ہے یہ حسب ضرورت ہے۔ اس میں منقع جو ہے وہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے جس سے یہ گولی بن جائے۔ اب کیا کرنا ہے، مال کنگنی کو گھی میں براؤن فرائی کرنا ہے، اور اکر کو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح کوٹ کر اس کا پاؤڈر کپڑے میں چھان لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے رگڑ کے پاؤڈر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان میں منقع کوٹ کے ڈالنا ہے، اور گولی آپ نے بنانی ہے جوار کے دانے جتنی، یعنی باجرے سے ذرا بڑی، جوار کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر یا چنے برابر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے مرغوں یا موروں کو دینی ہے تو پھر وہ آپ چنے کے برابر بھی دے سکتے ہیں، اور کبوتروں کو دینی ہو تو گندم کے دانے جتنی آپ بنا لیں۔ باقی بٹیر کے لیے باجرے کے دانے جتنی، ایرانی تتر کو، اور اس میں چکور شامل نہیں ہے، چکور کا اور نسخہ ہے۔ تو باقی ایرانی تتر ہو یا دکنی تتر ہو یا کالا تتر، اس کے لیے یہ آپ نے بنانی ہے گولیاں۔ اور جب آپ گولیاں بنا لیں تو جو 5-6 عدد میں نے ورق چاندیا ان کے اوپر لپیٹ دیں، تاکہ وہ گولی جو ہے نا وہ چاندی کے ورق کے اندر لپیٹی جائے اور وہ سفید سفید رہے اور خوبصورت لگے۔ تو یہ گولی آپ نے تتر کو تقریباً 15 گولیاں آپ نے دینی ہیں، اور ساتھ اس کے جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ کہ آپ اس کو دودھ والا آٹا، یعنی دودھ میں گندم کا، براؤن گندم کا آٹا، تقریباً 2-3 گولیاں جس میں دودھ ہو، اور وہ دودھ میں جو ہے نا اس کو گوندھ کے اچھی طرح تیار کریں، اور وہ 2-3 زیادہ نہیں 2-3 گولیاں آپ نے کھلانی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر میں تیسری دفعہ بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، بار بار سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مال کنگنی 10 گرام، جند بدستر 5 گرام، ہینگ 5 گرام، اکر کرا 10 گرام، دیسی گھی 1 چمچ، منقع حسب ضرورت، ورق چاندی 6۔ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 2 چیزیں گھی میں براؤن ہوں گی، اکٹھی نہیں ہوں گی، الگ الگ ہوں گی۔ مال کنگنی الگ کریں گے، اور ہینگ جو ہے اسی گھی میں، یا پہلے ہینگ کر لیں گے یا مال کنگنی، دونوں میں سے پہلے، کیونکہ اکٹھی کرنے سے پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو گھی ان کا خشک کر لیں، یہ تار ہو جائیں گے، اندر گھی اپنے اندر جذب کر لیں گی تو طاقت بڑھے گی۔ اور جو میرے دوست جن کے چتروں کو فالج ہوتا ہے، ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ گرم چیز دیتے ہیں تو ساتھ اس کو ٹھنڈی چیز بھی دیں، سبزہ بھی دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو تازہ خوراک، جو لوگ ایسے میرے بھائی جو چکری کا بھی شوق نہیں رکھتے، چتروں کے ساتھ بھی نہیں بلواتے، اور جو ہے وہ گھر کا شوق رکھتے ہیں، تو پھر وہ خوراکیں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہتے، تو ان کے لیے بھی کوئی خوراک ہونی چاہیے نا، تاکہ ان کا چتر بھی ذرا صحت مند رہے اور کوریز اچھی کرے۔ ان کے لیے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بھی میرے ساتھ شامل رہنا۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو تھوڑا میسج کی، پیغام کی وجہ سے تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ہمارا پیغام ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، شائقین شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لائے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میری طرف سے دیکھیں میں کیسی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کتنے ہی اچھے انداز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نسخہ بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی آزمودہ ہے، بڑا طاقتور ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چتروں کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامت رکھے، آپ کو بھی صحت سلامت رکھے۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ۔